बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान में आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हम बात करेंगे सीरत हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर। आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितना वक्त गुजारा, आपने अपना जान माल सब कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका जो कारोबारी ताल्लुक़ था वो पहले बिल्ड हुआ और फिर उसके बाद आपने निकाह का पैगाम भिजवाया, आपने दीन के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने दुनिया से पर्दा कर दिया तो उसके बाद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा का जिक्र ख़ास तौर पर किया करते थे और वो उनको मुमताज़ मुकाम हासिल था जो बाकी हमारी माओं को वो हासिल नहीं था। उस मुकाम के ऊपर भी आज हम बात करेंगे और फिर आज के दौर के अंदर हज़रत खतीजतुल कुबरा हमारी तमाम ख़वातीन के लिए किस तरह मशअल राह है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ अपने मेहमानों का। मेरे साथ आज प्रोग्राम के अंदर इस इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ रखती हैं प्रोफेसर रूबीना कमाल साहिबा। आप प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मरगज़ार की, रिसोर्स पर्सन है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैम बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं प्रोफेसर डॉक्टर फलीहा ज़हरा काज़मी साहिबा। आप हेड ऑफ़ पर्शियन हैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की। मैम आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। मैं सबसे पहले मैम चाहूँगा कि सीरत हज़रत खतीजतुल कुबरा चूँकि हमारे प्रोग्राम का आज मौजू भी है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ाहिर है हमारी माँ हैं, उनकी अटैचमेंट है, लेकिन जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अटैच नहीं हुए थे वो, उससे पहले का जो आपका ज़माना था, आप उस ज़माने के अंदर भी पर्दा फरमाया करती थी। आप उस ज़माने के अंदर मक्का की सबसे बड़ी ताजर थी और आप ऐसी ताजरा थी कि आप ख़ुद से बाज़ार में जाके डील भी नहीं किया करती थी, कुछ चीज़ें ख़रीदा भी नहीं करती थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों का आपके ऊपर एतमाद था। तो वो जो पीरियड था आपका, मैं चाहूँगा उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो सच टीवी ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ख़ास तौर पे 10 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। आज हमारी बीबी पाक हज़रत खतीजतुल कुबरा का विसाल का दिन भी है और इस लिहाज से और भी हमारे लिए अहम है कि हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं कि जिनके बग़ैर इस्लाम और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद जो है जी। वो इनकम्प्लीट है। हज़रत खतीजतुल कुबरा नाम भी शो करता है कि कुबरा, वो एक बहुत बड़ी खातून थी और उनके बड़ेपन का एहसास लोगों को शायद उस वक़्त ज़्यादा हुआ जब वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आ गई। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में नज़र डालें तो हम देखते हैं कि इससे पहले भी आप एक बहुत ही आइडेंटिफाइड कैरेक्टर की मालिक थी। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड आपका कैरेक्टर था, डिस्टिंग्विश्ड आपकी लाइफ स्टाइल था। आपके वालिद जब जो है वो इंतकाल फरमा गए तो उसके बाद उनका बिज़नेस हज़रत खतीजा ने चलाया, खुद संभाला, खुद संभाला। और हज़रत खतीजा के बिज़नेस के बारे में जब हम हिस्ट्री को देखें तो हमें पता चलता है कि वो बहुत ही डेडिकेटेड, बड़ी पावरफुल और बड़ी सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन थी। तो आप ये देखें और कि ये उस वक्त मक्का के, हाँ ये रवाज, मक्का के लोगों का ये रवाज नहीं था कि वो ख़वातीन को इतना प्रमोट करते या वो आगे बढ़ती, लेकिन हज़रत खतीजतुल कुबरा की मेहनत और उनकी दयानतदारी की बदौलत वो मक्का की सबसे बड़ी ताजरा बन चुकी थी, सबसे बड़ी ताजरा बन चुकी थी। और आप ये देखें कि ये वो दौर है जिसमें एक तो इंसान ही की इतनी कदर उस हवाले से नहीं थी और उसके बाद फिर खातून होना, यानी कि वो डबल जो है मार्जिनलाइज्ड, आज के दौर में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो डबल ही मार्जिनलाइज्ड थी। लेकिन उस हैसियत में भी उन्होंने अपने आप को अपने वालिद की वफ़ात के बाद मनवाया कि वो एक खातून भी लीड कर सकती है, बिजनेस में भी, फैमिली में भी। और उस वक्त के अगर उनके औसाफ उठा के देखें तो आप उस वक्त भी पर्दा किया करती थी। हालांकि इस्लाम में ऐसी कोई ना इस्लाम था और ना ऐसी कोई औरत पे पाबंदी थी, लेकिन हज़रत खतीजतुल कुबरा के बारे में हिस्ट्री में लिखा है कि वो पर्दा किया करती थी, लोगों से डायरेक्ट डील भी नहीं किया करती थी कारोबार करते हुए। ये भी उनके औसाफ थे उस वक्त के। बिल्कुल। और देखिए दीन इब्राहिमी पे तो वो थी जी, दीन इब्राहिमी पे तो वो पहले भी थी और ये चीज़ शो करती है कि वो कितनी मेच्योर खातून थी कि उन्हें पता था कि एक ऐसे दौर में खातून ने अपने आप को किस तरह पायस भी रखना है और आइडेंटिफाइड भी रखना है और पावरफुल भी रखना है, जिसके लिए पर्दा जो है एक ऐसी चीज़ थी जो एक खातून को प्रोटेक्शन भी देती है और आइडेंटिफाई भी करती है। तो उस दौर में उन्होंने पर्दे में रह के अपने आप को ना सिर्फ एक बिजनेस वुमेन बल्कि एज अ लीडर भी मनवाया। कहा जाता है कि जो अरब के सरदार थे उनमें उनका एज अ सरदार काउंट होता था नाम, और उधर के कबीले के फैसलों में
حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے فیصلوں کی رضامندی لی جاتی تھی، آپ ان فیصلوں پہ انفلوئنس کرتی تھیں ماشاءاللہ۔ تو ایک خاتون کا ایک ایسے دور میں جہاں پہ کہ مردوں کی حکمرانی تھی اور اس وقت ایز سچ اسلام کی تعلیمات کو اتنا کامن نہیں تھا، دین ابراہیمی ہی چل رہا تو تھا۔ یہ ان کا ایک کردار تھا، اور یہ اس دور کے اندر کردار تھا جس دور کے اندر خواتین کو زندہ درگور کرنے کی مثالیں موجود ہیں۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا پروفیسر ڈاکٹر فلیحہ زہرا کاظمی صاحبہ، میں چاہوں گا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تعارف حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے ہوا، آپ کی سہیلیوں میں، آپ کے دیگر ملازمین میں، اور پھر آپ نے ان کو صادق اور امین پایا، پھر شام کا سفر ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا پہلا تعارف کیسے ہوا تھا، وہ ذرا بیان کیجیے گا ناظرین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے فارسی کی مثال ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، کہ جو روشنی ہوتی ہے نا وہ خود اپنی ایک دلیل ہوتی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا تھا قبل از اعلان اسلام کی۔ جی، آپ صادق و امین معروف تھے۔ اور دوسری جانب جناب خدیجۃ الکبریٰ جیسی شخصیت کے جو طاہرہ تھیں، صدیقہ تھیں، جو خیر النساء قریش تھیں، جو سیدۃ التجار تھیں اور مرضیہ تھیں، آپ کی شخصیت بھی ایک ایسی شخصیت تھی، عرب میں ملکۃ العرب معروف تھی، جو کہ ان جیسی کوئی اور خاتون عرب میں موجود نہیں تھی۔ جیسے آپ پہلے ذکر کر رہے تھے کہ بی بی اس وقت بھی پردہ کرتی تھیں جب اسلام باقاعدہ اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن دین حنیف موجود تھا، اور یہ خاندان ایسے خاندان تھے جو قبل از اسلام دین حنیف ہی پر کی پیروی میں تھے، اور ان کی پاکیزگی اور عظمت میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں تھی، اور اسی لیے اتنا طاہرہ کا لقب پا چکی تھی۔ تو طاہرہ جب تجارت کی کروانا چاہی انہوں نے تو اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، تو انتخاب کی وجہ ہی یہ تھی کہ آپ صادق تھے، آپ امین تھے، آپ جیسا کوئی شخص عرب میں موجود نہیں تھا، اور آپ کی تعریف جناب خدیجۃ الکبریٰ تک پہنچ چکی تھی۔ یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے چچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ شام کی طرف تجارت کا سامان لے جائیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود سے کسی کو نہیں کہوں گا، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خواہش تھی کہ کسی طرح سے میرا یہ سامان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے جائیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، سچے بھی ہیں، یہ تمام باتیں حضرت خدیجہ تک پہنچ چکی تھی، اور پھر انہوں نے پیغام پہنچایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا۔ تو آپ کنٹینیو کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ بی بی نے خود پیغام پہنچایا۔ اب اس میں بھی دیکھیں کہ اس سے ایک چیز جو جناب خدیجہ کی معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے ڈیسیژن لینے میں کتنی اسٹرانگ تھی۔ کسی نے نہیں مشورہ دیا تھا، کسی کے مشورے پہ نہیں گئی تھی، بلکہ خود ڈیسیژن لیا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا اس کام کے لیے۔ اور پھر انتخاب کے بعد تو جیسے آپ بھی فرما رہے تھے کہ اپنے غلام کو ساتھ ڈیوٹی لگائی کہ ہر چیز کو ذہن میں رکھنا اور دیکھتے رہنا آپ کے کردار کو، اور وہ دراصل جناب رسول خدا کی جو شخصیت کے بارے میں سن چکی تھی، اسے اس کا ایک عملی نمونہ اپنے غلام کے ذریعے پانا چاہتی تھیں، اور وہ بی بی نے پایا۔ اور جب وہ واپس آیا قافلہ تو معلوم ہوا کہ آپ جیسی تو کوئی اور شخصیت ہی نہیں تھی۔ اب ایک ایسی خاتون جو اتنے عرصے سے بزنس کر رہی ہے، بہت سارے لوگوں کو اپنا سامان تجارت دے کر بھیج چکی ہیں، لیکن اس دفعہ جو غلام نے آ کے انہیں رپورٹ دی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے، وہ اتنی مختلف ہے دوسروں سے کہ بی بی اس وقت میں یہ سمجھ گئیں کہ یہی وہ شخصیت ہیں کہ جس کے ساتھ ان کی آئندہ زندگی گزرنے والی ہے۔ میں یہاں پہ ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار کے اندر تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک عام رواج تھا کہ لوگ بتوں کا نام لے کر سودا بیچا کرتے تھے۔ لات کی قسم یہ چیز ٹھیک ہے یہ لے لو، یا عزا کی قسم یہ چیز ٹھیک ہے لے لو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی، حالانکہ اس وقت تک نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تھا، اور پھر آپ کے ملازم نے یہ بات بھی آ کر بتائی تھی کہ انہوں نے کسی کی قسم اٹھا کے سودا نہیں بیچا۔ جی دیکھیں، جو خود جس کو اللہ نے محمد بنا کر بھیجا ہو، جو احمد ہو،
اس کو کسی اور کی تعریف کرنے کی اور کسی کی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے جس کی قسم خدا کھائے. اور یہ کوئی ایسی تو بات نہیں تھی کہ اسلام کا اعلان ہونا ضروری تھا. پروردگار نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ازل سے جب پیدا فرمایا، جب آپ کا نور تخلیق فرمایا، تب ہی یہ طے ہو چکا تھا کہ آپ ہی وہ شخصیت ہیں جس کی قسمیں لوگ کھایا کریں گے. آپ نے کسی کی قسم نہیں کھانی تھی. تو بلا شبہ آپ کی شخصیت ایسی ہی تھی اور ایسی ہی اس کی اثرات تھے کہ جب حضرت خدیجہ کو ان کے غلام نے آ کے یہ بتایا کہ آپ کیسی شخصیت کے مالک ہیں، تو پھر بی بی نے یہ ڈیسیژن لیا کہ اپنے فیوچر جو ہے انہی کے ساتھ گزارا جائے گا اور انہی کا انتخاب کیا جائے گا. تو یہ ایک اچھا، اس میں میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا ڈاکٹر صاحبہ، کہ آپ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح نہیں ہوا تھا، لیکن آپ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ رحم دل بھی تھی، آپ فراغ دل بھی تھی، آپ غریبوں مسکینوں کو اس وقت بھی کھانا کھلایا کرتی تھی اور آپ کا دسترخوان بھی وسیع تھا. اس پہلو پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. جی بالکل، جس طرح بھی ہم میڈم نے بات کی ہے تو اس میں فراخ دلی کا ایلیمنٹ بھی شو ہوتا ہے کہ جس طرح ان کا وہ بزنس چل رہا تھا اور بزنس میں وہ جس طرح بولڈ ڈیسیژنز اور ڈیئرنگ ڈیسیژنز لے کے اپنے بزنس کو فلرش انہوں نے ہمیشہ اس کی طرف دیکھا. اور فراخ دلی کا تو یہ عالم تھا کہ تاریخ بتاتی ہے ہمیں کہ جب آپ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو آپ نے 800 بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ حضرت جو ہیں حلیمہ سعدیہ جو رضائی والدہ بن کے آئیں ان کو تحفے میں پیش کیا ماشاءاللہ. اور اس کے بعد جتنے غلام تھے وہ سب آزاد کر دیے اپنے نکاح کے ٹائم، تاکہ جب وہ نکاح کو یاد کریں تو ان کو یہ بھی یاد آئے کہ ہمیں آزادی ملی اس نے ماشاءاللہ. تو فراخ دلی کا اس سے اندازہ کریں کہ وہ خاتون ماشاءاللہ، وہ ان کا آپ کردار دیکھیں کہ وہ اتنا دریا دلی، جو کہ واقعی سرداروں کے یہ تو ہے نا، بالکل ایسا ہی ہے، یہ سرداروں کی عادات ہیں، تو ان میں یہ عادات پہلے ہی پائی جاتی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کا جو ایک مقام اللہ نے جن کو جو دیا کہ آپ دیکھیں کہ جو پوری لڑی چلی اسلام کے اوپر، جو پھر آگے مستقبل میں ہوا کہ انہوں نے آگے آ کے پھر بی بی فاطمہ الزہرا، پھر بی بی زینب، پھر بی بی سکینہ، یہ چیزیں شو کرتی ہیں کہ یہی والدہ ہو سکتی ہیں، یہی دادی ہو سکتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور یہی پردادی ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک بریک پہ جانا چاہ رہا ہوں، بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر آپ سے گفتگو یہاں سے آغاز کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اور اس کے بعد کے جو حالات تھے، پھر آپ نے پیغام حق کو جو سب سے پہلے قبول کیا تھا اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں سیرت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر. میرے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے خواتین میں آپ نے لبیک کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بھی چند ایک واقعات پہ میں چاہوں گا آپ روشنی ڈال دیں، لیکن سب سے پہلے آپ نے پیغام حق پہ لبیک کہا. یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ متاثر کرتی تھی، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. دیکھیے، جب جناب خدیجہ الکبریٰ نے پیغام میں ازدواج بھیجا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، کیونکہ آپ کی زندگی میں 2 شخصیات ایسی تھیں جو بہت اہم تھیں، ایک جناب خدیجہ الکبریٰ اور دوسرے جناب حضرت ابو طالب. اور آپ حضرت ابو طالب کے مشورے کے بغیر کچھ کام نہیں کیا کرتے تھے، باوجود ان کے آپ رسول تھے، لیکن آپ کے چچا کی وہ حیثیت تھی آپ کی زندگی میں کہ جو آپ کے ضامین بھی تھے، آپ کے محافظ بھی تھے، آپ کے سب سے بڑے خیر خواہ تھے، آپ کی کیریکٹر بلڈنگ میں انہوں نے بہت رول پلے کیا تھا. اور اسی لیے جس آج کی جو دن ہے اس حوالے سے یہی ہے کہ اسی تاریخ میں جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے اور حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوتا ہے، تو وہ پورے سال کو جناب رسول خدا عام الحزن کا نام دے دیتے ہیں، 1 سال سوگ مناتے ہیں ان دونوں شخصیات کا.
بہرحال آپ اپنے چچا سے مشورہ کرتے ہیں اور چچا بھی اس پہ اظہار اطمینان اور خوشی کرتے ہیں کہ یہ شادی ہونی چاہیے، تو پھر جناب رسول خدا کا نکاح بھی جناب ابو طالب ہی پڑھاتے ہیں، روایات میں یہی ہے، اور حق مہر بھی طے کیا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ دیکھیں اعلان نبوت نہیں ہو رہا لیکن نکاح ہو رہا ہے، اور نکاح میں حق مہر بھی طے ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ خاتون سے ایسے ہی نکاح کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ جیسے آپ نے فرمایا کہ بی بی نے خواتین میں سب سے پہلے آپ کو ایز اے نبی ایکسیپٹ کر رہی ہیں، اور جناب رسول خدا اس بات سے بہت انسپائرڈ تھے، اور ہمیشہ ایک واقعہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بی بی عائشہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ انہوں نے ذکر کیا کہ آپ ہمیشہ ختیجہ کا ذکر بہت اچھے خوبصورت الفاظ میں کرتے ہیں، اور ایک حد تک بی بی کو رشک ہوتا تھا جناب ختیجہ پر۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی حیثیت ہی اور ہے، ان کا میری زندگی میں کیریکٹر ہی اور ہے، ان کا مقام ہی اور ہے، وہ کسی اور بیوی کو عطا پروردگار نے نہیں کیا، کیونکہ وہ مجھ پہ اس وقت ایمان لے آئیں جو کوئی اور ایمان لانے پہ راضی نہیں تھا۔ انہوں نے اس وقت مجھے مال، اپنا سارا مال دے دیا جب کوئی مجھے مال دینے پہ راضی نہیں تھا، اور پھر بی بی سے آپ کو اولاد عطا کی، اور پھر اولاد بھی وہ جناب فاطمہ الزہرا جیسی اولاد عطا کی کہ جو خود سیدۃ النساء العالمین بنی۔ والدہ ان کی جناب ختیجہ الکبریٰ ہیں، لیکن نسل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سے چل رہی ہے، تو وہ ایسی خاتون کی والدہ ہیں۔ تو جناب رسول خدا کے نزدیک جناب ختیجہ الکبریٰ کی حیثیت ہی کچھ اور تھی، اور اس وجہ سے نہیں، اور پھر وہ واقعہ وہ بھی یاد کریں جب پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اور آپ کی طبیعت جو ہے وہ عجیب ہو رہی تھی، پسینہ آپ کو آ رہا تھا، سردی آپ کو لگ رہی تھی، اور پھر حضرت خدیجہ نے اس وقت آپ کو سب سے پہلے حوصلہ دیا اور پھر اپنے چچا کے پاس لے کے گئیں، اور وہ تمام واقعہ، یہ وہ واقعہ ہے جس نے یہ ثابت کیا کہ عورت نے ہمیشہ مرد کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا حوصلہ بھی بڑھایا ہے۔ جی دیکھیے، میں تھوڑی سی رائے کا اس طرح سے اظہار کروں گی کہ جناب رسول خدا بہترین شخصیت، اعلیٰ ترین شخصیت اور نورانی شخصیت، میرے حساب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب باقاعدہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو گھبراہٹ کی تو یقیناً کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ پروردگار سے ہمیشہ انہیں قرب حاصل رہا۔ علت یہ ہوگی جو میرا خیال ہے کہ بہرحال پیغام خدا کا آنا اپنے بندے کی جانب خود ایک بہت عظیم واقعے کے ظہور پذیر ہونا ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں جب آپ بی بی جناب ختیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لاتے ہیں تو بی بی فوری طور پہ اس چیز کو نہ صرف ایکسیپٹ کرتی ہیں بلکہ آپ کے ہمراہی کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ آپ کو پروردگار نے اپنے نبی کے طور پہ قبول پسند فرمایا ہے، اور ہم آپ کی ہر بات پہ یقین کرتے ہیں۔ ایون واقعہ معراج کے حوالے سے بھی ایسا ہی معروف ہے کہ بی بی نے کبھی اس کو ڈینائی نہیں کیا، فوری طور پہ ایکسیپٹ کیا، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ کون سی شخصیت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جنہیں عرش مولا پہ بلایا جا سکتا ہے، اور حقیقتاً میرا تو ایمان یہ ہے کہ یہ تو مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے ایک واقعہ ہوا، وہ تو تھے ہی عرش مولا کی شخصیت، وہ تو وہیں سے زمین پر تشریف لائے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور میں ایک شعر بی بی کی خدمت میں عرض کرتی چلوں کہ آپ کی شان ہے کیا، شان ختیجہ بی بی، دین پہ ہے آپ کا احسان ختیجہ بی بی، آپ کو حق سے ملی فاطمہ جیسی بیٹی، جو کہ ہے وارث قرآن ختیجہ بی بی۔ ہم ذکر بھی کر رہے ہیں نا بی بی کی سخاوت کا، عربوں میں سخاوت بہت معروف ہوتی تھی کسی بھی شخصیت کی کیریکٹر کے لیے، تو بی بی ایسی سخی خاتون تھی کہ جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ کوئی غلام ہے اور اس کو آزاد کرانا مقصود ہے، تو بی بی نے فوراً یہ کہا کہ اس شخص کے بارے میں معلوم کریں، اگر اس کے اوپر میرا قرضہ ہے
تو اسے کہیں میں تمہارا قرض معاف کر دیتی ہوں، تم اس شخص کا قرض معاف کر دو۔ واہ واہ سبحان اگر اس کے پاس بیوی کا قرضہ ہے، تم اس شخص کو آزاد کر دو، میں تمہیں اپنا قرض معاف کر دیتی ہوں۔ وہ تو دونوں ہاتھوں سے بانٹنے اسلام کے لیے انہوں نے ہمیشہ بانٹنے کی کوشش کی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس جانا چاہوں گا، اور ڈاکٹر صاحبہ آپ سے براڈر کنسپٹ کے اندر میں پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دین اسلام کے لیے جس طرح سے کچھ خدمات کے اوپر ڈاکٹر صاحبہ نے بھی روشنی ڈالی، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اوورآل ان کی جو دین اسلام کے لیے خدمات ہیں ان کے اوپر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیے گا۔ جی بالکل۔ اچھا ڈاکٹر سلمان صاحب، اب ہم جب بات کرتے ہیں کسی بھی خاتون کی ایز اے وومن، ادروائز بھی مطلب انٹرنیشنلی بھی اور اسلام میں بھی، جی، تو دونوں لحاظ سے خواتین کے جو مین کیریکٹرز ہیں وہ 3-4 ہیں۔ ایک وہ کہ ایز اے بیٹی وہ کیسی ہے، ایز اے وائف وہ کیسی ہے، ایز اے مدر وہ کیسی ہے۔ اب اگر ہم انہی چیزوں کو لے کے چلیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور پری اسلامک ٹائمز سے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور اس کے بعد ایک زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا، تو آپ دیکھ لیں ایز اے بیٹی وہ بیٹی کہ والد کے جانے کے بعد ان کی عزت، ان کا بزنس اور ان کا نام انٹیگریٹی، جو عرب میں ان کا ایک نام تھا باعزت نام، اس کو مینٹین رکھا اپنے کردار کے حوالے سے، اپنے بزنس کے حوالے سے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور اپنے اسٹیٹس کے حوالے سے اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ وہ ایک ایسی بیٹی تھی جو بے مثال بیٹی تھی، جو کہ عرب کی سردار بیٹی تھی۔ اب آ جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کی نکاح ہوا، تو ایز اے وائف کے رول پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جو زندگی گزاری وہ سب مشقت کی، محنت کی، اس میں کچھ ہارڈ ٹائمز بھی تھے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت پلیزنٹ نہیں تھے۔ پیدائش سے پہلے باپ چلا گیا، 6 سال کے تھے تو والدہ چلی گئی، بالکل ٹھیک ہے۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے حضرت خدیجہ سے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر تحفوں کا دور شروع ہو گیا، اللہ کی طرف سے تحفے آنے شروع ہو گئے۔ سب سے پہلا گفٹ تو بی بی خدیجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، ان کے ساتھ نکاح ہوا، پھر ان سے نسل کا بچوں کا چل آنا، وہ دوسرا گفٹ کہ آپ کے بچے، اور پھر نبوت سب سے بڑا جو ہے سیکنڈ نمبر پہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے ملنے کے بعد ایک اور ہی ڈائریکشن میں نکل گئی، جس میں سمجھتی ہوں خوشیاں اور سیٹسفیکشن بڑی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیٹسفیکشن کا ایلیمنٹ بڑا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو 25 سال ایج تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کا نکاح ہوا، اور 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا، تو یہ 15 سال کا پیریڈ تو بالکل آپ کی اس بات کے اوپر پورا اترتا ہے۔ لیکن پھر جب نبوت کا اعلان ہو گیا، پھر اس کے بعد تو پھر نئے چیلنجز تھے، اور نئی دنیا تھی، اور نئے حالات تھے، اور نئی مشکلات تھی، اور پھر اس میں شیب ابی طالب بھی تھا، 3 سال تک وہ معاملات وہاں رہے۔ اس میں ایک میں یہاں پہ بات کہنا چاہوں گی، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، بات یہ ہے کہ آپ باہر جو مرضی فیس کر رہے ہوں، سوشل لائف میں، اپنی فائنینشیل لائف میں، اگر آپ کو گھر میں ایک اچھی سپورٹ اور فیڈ بیک ملتا ہے تو آپ کی انرجی رینیو ہو جاتی ہے، آپ گھر سے فریش ہو کے انرجائز ہو کے نکلتے ہیں۔ باہر کچھ بھی تھا، جب آپ کو حضرت خدیجہ سے ایک انرجی ملتی تھی، ایک انکریجمنٹ ملتی تھی، ایک ایکسیپٹنس ملتی تھی، تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیٹسفیکشن لیول بہت ڈفرینٹ تھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ میرے ساتھ ایک بہت مضبوط ساتھی ہیں۔ اور شیب ابی طالب میں دیکھیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ دے کے شفٹ ہو گئی ہیں کوٹری میں، لوگوں نے بہت باتیں کی شیب ابی طالب کے واقعے میں، تو انہوں نے بالکل اس چیز کے اوپر کوئی پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، جتنی مشکلات زندگی کی تھی وہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کے نکاح میں آنے کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعتبار سے مشکلات بھی کم ہو گئی، اور خدمات کے اعتبار سے اگر ہم میں جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ سے بھی میں نے سوال کیا، کچھ خدمات کے اوپر ڈاکٹر صاحبہ نے بھی روشنی ڈالی، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کو اوورآل اگر ہم اس کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، جب سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی اور جب تک آپ کا وصال نہیں ہوا، ان کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں، ایک تو انہوں نے اپنا مال تو دیا سو دیا، اس کے علاوہ جو خدمات ہیں ان کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے یہ جو دور تھا نا، دور بہت مشکل دور تھا، جیسے آپ نے فرمایا کہ اسلام کے اعلان کے بعد، نبوت کے اعلان کے بعد اصل مشکلات تب شروع ہو گئی، اور اس وقت میں لوگوں کا اسلام کے سے پہلے تو شخصیت کو تو قبول کرتے تھے نا، صادق اور امین قبول کرتے تھے، رسول خدا کے کریکٹر کو قبول کرتے تھے، لیکن جب آپ اعلان کر دیتے ہیں کہ بھئی میں خدا کا رسول ہوں، تو اب چاروں طرف سے پتھر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کو روحانی اور جسمانی طور پر زخمی کیا جاتا ہے، اور آپ کو وہ
آپ کو اتنی شدت سے آپ کو تکلیف دی جاتی ہے کہ جو عام انسان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے، پاسبل نہیں ہے. لیکن آپ وہ ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند رکھ دیا جائے تو تب بھی میں اس اپنے پیغام سے باز نہیں آؤں گا. اور ایسے وقت میں جناب ختیجہ کا آپ کی پشت پناہی کرنا، کیونکہ دیکھیے ہر زمانے میں آدمیوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے. اور پھر ایک ایسی عورت آپ دیکھیں، دو طرح کی عورتیں انہوں نے اپنے تمام رشتے ناطے سب کچھ تعلق قربان کر دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. بالکل میں یہی عرض کرتی کہ دو طرح کی عورتیں ہیں. ایک طرف جناب ختیجۃ الکبریٰ ہیں اور دوسری طرف ہند جگر خار ہے. دونوں ایک ہی سوسائٹی کی خواتین ہیں، لیکن کتنا ڈفرینس ہے دونوں کے اندر. آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ سب رشتے ختم کر دیے، یعنی اس حد تک کہ جناب فاطمہ الزہرا کی ولادت سے پہلے عرب کی سب عورتوں نے آپ سے ملنا چھوڑ دیا تھا، اور آپ کو خاصی نگرانی اور پریشانی تھی کہ جب وقت ولادت آئے گا تو میرے پاس تو کوئی خاتون موجود نہیں ہوگی. تو اس وقت میں رسول خدا نے تسلی اور تشفی دی، اور پھر پروردگار نے برگزیدہ خواتین کو آپ کے لیے بھیجا، اور ملائکہ خواتین آئیں. تو بات کیا تھی کہ وہ وقت اتنا مشکل تھا. اب شیب ابی طالب میں ہی آپ کا جانا، اور بی بی نہ صرف بی بی بلکہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے بھتیجے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے. اور جبکہ اور وقت یہ آ گیا تھا خود جناب ختیجۃ الکبریٰ پہ کہ سب مال لٹا چکی تھی، اور لوگوں کا خواتین عرب خواتین کا آپ سے دور ہونے کا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مال و دولت ختم ہو گیا تھا. یہ دنیا ہے، یہاں مال و دولت کے پیروکار ہوتے ہیں، اور وہ دور ہو گئی اور آئیں، اور انہوں نے جناب ختیجہ سے کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو کہ اپنا سارا مال محمد کے لیے قربان کر رہی ہو، اور سارا مال دیتی جا رہی ہو اس دین کے لیے جس دین کا کوئی فیوچر نہیں ہے. لیکن بی بی نے ان عورتوں سے قطع تعلق کیا جناب رسول خدا کے لیے. یوں ہی تو رسول خدا کے دل کی ملکہ بھی نہیں تھی نا، ملکۃ العرب تو تھی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور دماغ کی ملکہ بھی وہی تھی، اس لیے کہ پروردگار نے آپ کو جو مقام عطا کیا اس قربانی کے بدلے میں، جو آپ کو آخرت میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے موتیوں کا محل بنایا گیا ہے، آپ وہاں پہ تشریف فرما ہیں. تو یہ ایسے ہی نہیں ملا، آپ نے اس قدر جان سے، مال سے، ہر چیز سے قربانی دی. جب جس موقع کے اوپر آپ کو خدمت کا جس چیز کی ضرورت پیش آئی، جس طرح کی خدمت جو ہے وہ اسلام کو ضرورت تھی اس کی، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی، تو آپ نے بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لیا. میں آپ کی بات میں ایک اور اضافہ کروں گی ڈاکٹر صاحب کہ اسلام ہی نہیں صرف، آپ دیکھیے کہ آپ کی شخصیت انسانیت کے لیے بہت بڑی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اسلام کے علاوہ آپ اپنی شخصیت کو ایز اے ہیومن بینگ اتنا بڑا دکھاتی ہیں کہ کہیں ہمیں نہیں تاریخ میں ملتا کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ اتنی امیر ہونے کے باوجود، ہمارے ہاں تو لوگ اپنا آپ ہی بھول جایا کرتے ہیں نا، آپ کی شخصیت کی کہیں ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ آپ نے ذرہ سی بھی کسی انسان کے مقابلے پہ کوتاہی کی ہو، اس کی ضرورت پوری کرنے میں کوئی کمی کی ہو. اور پھر دوسری جانب جیسے بالکل ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، آپ کمپلیٹ کر لیں، چلیں میں پھر بریک پہ چلا جاتا ہوں. نہیں، میں صرف یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ ہی ایسی شخصیت تھیں کہ جو جناب فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی کو پیدا کرنے کا باعث بن سکتی تھی، کہ جن کے آگے بچوں نے اس اسلام کو بڑھایا اور بچایا. بہت خوب، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی. بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر میں آپ سے جانوں گا کہ آج کے معاشرے میں آج کی خواتین کے لیے حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی زندگی، ان کا کردار، وہ کس طرح سے مشعل راہ ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی سیرت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گا کہ آج کی خواتین کے لیے حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا جو کردار ہے وہ کیسے ان کو روشنی فراہم کرتا ہے، اگر کوئی لینا چاہے تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. جی بالکل، یہ بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے
میں ایک ریسرچ بھی کر رہی ہوں جس میں ہم ماڈرن ویمن کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کر رہے ہیں. تو ماڈرن ویمن کا جب ہم کیریکٹر دیکھتے ہیں تو اس میں 2-3 چیزوں کو ہم پورٹرے کرتے ہیں کہ جس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوں تو پھر اس کا پورٹریل ایز اے ماڈرن وومن بنتا ہے. اس میں سب سے پہلے ایک لبریٹڈ اور ایمانسپیٹڈ وومن ہونی چاہیے, ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ اینڈ اپڈیٹڈ وومن ہونی چاہیے, اور میچورٹی لیول ہونا چاہیے. اب جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کے ریفرنس سے ہم واپس جائیں ہسٹری میں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ان کے کریکٹر کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا جو ہے پورٹریل ہے یا اس سے بڑی اگزامپل ایک ماڈرن اینڈ اپڈیٹڈ وومن کی ہسٹری نہیں دکھا سکتی. اب آپ ان کو دیکھیں, ایمانسیپیشن کی بات کریں جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ان کا بزنس اور اس میں اپنے فیصلے لینا. بہت سے سردار عرب کے جو تھے وہ پرپوزلز بھیجتے تھے اور انہوں نے کسی کے پرپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ بادر بھی نہیں کیا. اور جب ان کو لگا کہ ایک چیز ان کے لیول پہ اور ان کے معیار اور ان کی خوشی کے مطابق ہے تو اس کو خود پرپوز کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایمانسیپیشن والی بات ہو گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن, مطلب فارمل ایجوکیشن تو ظاہر ہے نہیں, لیکن انفارملی ایجوکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کی گرومنگ کریں, اخلاقیات اور ادب کا آ جانا آپ کی زندگی کا حصہ بن جانا, آپ کی موریلٹی, آپ کی جو ہے کیریکٹر کی گرومنگ, وہ سارا ہمیں ان کی سخاوت, ان کی لوگوں سے ڈیلنگ, ان کی ہیومینٹی کی کیئر وہ شو کرتی ہے کہ وہ بڑی گرومڈ پرسنالٹی تھی. اب میچورٹی لیول پہ آ جائیں. میچورٹی لیول یہاں تک تھا کہ ایک سب سے بڑی تاجرہ تھی, سب سے بڑی تاجرہ کرنا آتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ نے سنا تو اتنی میچور تھیں اور اتنی فورسائٹ تھی کہ انہوں نے وہیں سے جج کر لیا کہ یہی میرے بزنس کو سنبھال سکتے ہیں. اور پھر آگے چل کے جب مزید کیریکٹر کا پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو انہوں نے ان کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا. تو یہ چیزیں, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماڈرن وومن کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹریٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک آگے اچھی جنریشن دے, اگلے آنے والے فیوچر کو ایک اچھی جنریشن دے. اب اس پہ آ جائیں تو مجھے یہ بتائیں کہ حضرت فاطمہ تو زہرا کو دیکھ کے لگتا ہے نا کہ والدہ صرف بی بی خدیجہ ہو سکتی ہیں. بی بی زینب کو دیکھیں, ان کا یزید ملعون کے دربار میں تقریر کرنا اور وہ خطبہ دینا, تو کیا اس میں ہمیں حضرت خدیجہ کی جھلک نظر نہیں آتی؟ بالکل نظر. مجھے تو جب میں اس خطبے کو سنتی ہوں اور مطلب دیکھتی ہوں, پڑھتی ہوں, تو مجھے تو بار بار لگتا ہے کہ یہاں پہ بی بی خدیجہ بول رہی ہیں, ایک ایمانسیپیٹڈ وومن. بی بی زینب کا اس وقت کردار کہ وہ اس دور کے امام کو لے کر جس طرح انہوں نے اس وقت کو, اس مرحلے کو سنبھالا, تو دیکھا جائے کہ وہ ساری امامت انہی کے ہاتھوں میں سنبھلی, انہی کے ہاتھوں سے آگے چلی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو پھر بی بی سکینہ کو دیکھ لیں, ان کا پیاس پہ صبر کرنا, ان پریشانیوں میں صبر کرنا, کیا بی بی خدیجہ نظر نہیں آتی وہاں پہ؟ بالکل ٹھیک. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ آج کی جو خواتین ہیں اور وہ کامیاب ازدواجی زندگی گزارنا چاہیں تو جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اور پھر اطاعت اور فرما برداری جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا خاصہ تھا, وہ ہم دیکھیں تو ہماری خواتین کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ وہاں سے روشنی لے سکتی ہیں. حضرت خدیجہ کی زندگی کو اگر پڑھنے سے یہ باتیں جو ہیں وہ ان کے سامنے آتی ہیں کہ اطاعت کے اندر آپ سب سے بڑھ کر تھی, آپ محبت میں سب سے بڑھ کے تھی. یہ ایک کردار ہے جو کہ حضرت خدیجہ کا رہا اور آج کی خواتین اپنی کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے اس کو اڈاپٹ کر سکتی ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس بات کو آگے بڑھائیں, اور جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے ہر طرح کی فراخی بھی دیکھی آپ نے اور تنگی کا دور بھی دیکھا, لیکن آپ صابرہ بھی رہی اور شاکرہ بھی رہی, آپ نے صبر بھی کیا اور شکر بھی کیا. آج کی خواتین ذرا فراخی سے تنگی کی طرف جائیں تو گلہ شروع ہو جاتا ہے. ذرا اس پہلو پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیے, اگر آپ ایک عظیم خاتون بننا چاہتی ہیں جی تو آپ کو پھر ہر زندگی کے ہر میدان میں, ہر مشکل میں, ہر آسانی میں اپنے کیریکٹر کو ثابت کرنا پڑتا ہے, اور جناب خدیجہ نے وہ کیریکٹر ثابت کیا. جی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ ان 4 عظیم خواتین میں پروردگار نے آپ کو شمار کیا کہ جس میں جناب فاطمہ ہیں, جس میں جناب آسیہ ہیں, جناب مریم ہیں اور جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں. تو جب آپ زندگی کے ہر میدان میں صبر کا دامن تھام کے رکھتے ہیں
اور اپنی شخصیت کو کمزور نہیں ہونے دیتے، تو پھر آپ خدیجۃ الکبریٰ ہی بن پاتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کی تو کیریکٹر کی بات یہ تھی کہ جب عربوں میں اسلام سے پہلے بازار عکاظ لگا کرتا تھا اور اس میں ساری جگہ سے تاجر آتے تھے، تو تاجروں کی وہ ساری چیزیں پوری نہیں ہوتی تھیں، ڈیسیژنز پورے نہیں ہوتے تھے جب تک کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا بھی اس میں انپٹ شامل نہیں ہو جاتا تھا۔ جیسے ابتدا میں آپ نے کہا کہ بیوی تو باہر نہیں آتی تھی، اس طرح سے آدمیوں کے درمیان بیٹھ کے کاروبار تو نہیں کرتی تھی، لیکن پردہ نشینی کے ساتھ آپ اپنے کاروبار کو بھی جاری رکھتی تھی۔ اور اسی طرح جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وقت آیا کہ لوگوں نے پتھر مارے اور بی بی کو معلوم ہوا، تو بی بی گئیں حفاظت کے لیے اور عربوں کو جھنجھوڑا اور انہیں کہا کہ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اس خاندان پر حملہ آور ہو گئے ہو، جو خاندان بنو ہاشم ہمیشہ سے ہی معروف تھا اپنی سخاوت میں، اپنے کردار میں، اپنے دین میں۔ تو یہ لوگ بی بی جو تھیں ان کی شخصیت ایسی تھی، آپ نے جیسے فرمایا ہمارے لیے آج کی خواتین کے لیے بھی آپ کی شخصیت اسی لیے مثال لی بنائی گئی ہے، اور ہمیں کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ عرب کے اس زمانے میں یہ سارا کچھ کر رہی ہیں، آج بھی ہم جیسے بالخصوص ہمارے جو سب کانٹیننٹ کی خواتین ہیں ہمیں بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں کیونکہ ہمارے ماحول میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو بعض اوقات خواتین گھبرا جاتی ہیں اور چونکہ ہمیں بہت سے میدانوں میں لڑنا پڑتا ہے۔ آپ گھر میں بھی آپ کو حوصلے کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے اگر آپ ورکنگ وومن بھی ہیں، آپ کو باہر بھی بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے اور فائٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم جناب خدیجۃ الکبریٰ جیسی شخصیت کو اپنے سامنے مد نظر رکھیں تو حقیقتاً ہماری بہت ساری مشکلات آسان ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر صاحبہ چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حضرت خدیجہ تو بہت کیا کرتی تھی اور اس کی مثال بھی دی کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اظہار بھی کیا کرتے تھے، اور بعد میں بھی پھر ہمیں دیکھنے کو ملا کہ عائشہ کے سامنے بھی ایک دو بار اظہار ہوا اور بے شمار واقعات ہیں۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹیچمنٹ تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، میں چاہوں گا وہ چند ایک واقعات کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جی بالکل، جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ بوتھ ویز تھا، جی یہ اس دور میں بوتھ ویز ہونا ایک ریلیشن شپ کا یہ بہت ہی نئی بات اور بہت ہی انہونی بات تھی، کیونکہ یہ وہ دور تھا جس میں ظاہر ہے ایک مینز ورلڈ تھا، آدمیوں کی حکمرانی تھی اور عورتوں کو تو ایز اے غلامی زیادہ ٹریٹ کیا جاتا تھا، زندہ کر لیتے تھے اور جو کوئی بچ جاتی تھی وہ ایز اے غلام مال غنیمت میں اس طرح۔ تو اس دور میں ایکول رائٹس دے کے، بلکہ سم ٹائمز تو ریسپیکٹفل رائٹس دے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اس کا اظہار ہم یوں ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کو عزت دیتے تھے، ان کے ساتھ ہر بات سب سے پہلے شیئر کرتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد اس سال کو پورا سال غم منانا، حالانکہ ہمارے اسلام میں 3 دن سے زیادہ کا ایک ہے کہ آپ 3 دن کریں اور اس کے بعد موو آن کریں، لیکن وہ شدت محبت کی جو نیچرل تھی کہ وہ پورا سال آپ کا جو ہے وہ اسی ڈپریشن میں اور اس میں رہا کہ آپ کا ایک بہت اچھا ساتھی، یہ محبت ہی تو ہے، بالکل ایسے یہ ان سے پیار ہی کا تو اظہار ہے۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھیں کہ ان کے جانے کے کئی سال بعد بھی آپ سے جب رہا نہیں جاتا تھا آپ اظہار کر دیتے تھے، جہاں کہیں آپ ان کو مس کرتے تھے، آپ ان کے کردار ان کی دوستوں کا خیال رکھا کرتے تھے، ان تک بھی تحائف پہنچایا کرتے تھے۔ اور بعد والی ازواج بھی جب آپ بات کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے چہرے کی ایکسپریشنز دیکھ کے وہ جو ہے تھوڑا سا فیل کرتی تھیں کہ ابھی بھی وہ جو ہے آپ کا ایک پیشن اور آپ کا ایک محبت وہ ہے وہ شو ہو رہی ہے آپ کے چہرے سے۔ تو آپ ان کی خدمات پھر گنوایا کرتے تھے، آپ نے عائشہ کا واقعہ بھی ہے کہ عائشہ کے سامنے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ان کی خدمات گنوائی تھی کہ یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے اس وقت میں میرا ساتھ دیا جب میرے ساتھ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گا آخر میں میرے پاس صرف 1 منٹ ہے، کوئی پیغام کی صورت میں میرے ناظرین کے لیے آپ کچھ ارشاد فرما دیں کہ آج کی خواتین جو ہیں وہ اماں خدیجۃ الکبریٰ کو اپنے لیے جو ہے وہ روشن مثال بنائیں اور اپنی زندگیوں کو بھی بہتر کریں اور ان سے انسپائریشن لیں۔ اس کے موضوع پہ ذرا دیکھیے میں بات کو شروع کروں گی ایک شعر سے کیونکہ میرا فوٹے ہے کہ سمجھو ذرا عظمت احسان خدیجہ، بے مثل ہے قوت ایمان خدیجہ، زہرا ہوں یا حسنین سے تا مہدی دوراں، تا حشر ہی مہکے گا گلستان خدیجہ۔ آج کی خواتین کے لیے پیغام ہی یہ ہے
کہ اگر آپ خدیجہ سلام اللہ علیہا جیسی ہو جائیں تو پھر آپ کا نام اور آپ کا وجود اور آپ کا خاندان تا ابد رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ جو جینز آپ کے اندر آتے ہیں وہ جینز ہمیشہ اس خاندان میں چلتے ہیں. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے جو جینز جناب فاطمۃ الزہرا میں آئے وہی آگے ان کی اولاد میں آئے اور وہی ان کی نیک نامی کا باعث بنے. آج جو ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ بی بی کے کیریکٹر اور وہ کیریکٹر جو نسل جناب فاطمۃ الزہرا نے، جو نسل جناب رسول خدا نے آج تک قائم رکھا ہے، اور اسی لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نہ صرف اپنی عظمت کی وجہ سے نام باقی رہا بلکہ اولاد رسول خدا کی وجہ سے نام جاری رہا. تو ایسا کیریکٹر ہم سب اپنائیں کہ جس میں سچائی ہو، جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں دوسروں کی بربادی پہ خوشی کا اظہار نہ ہو، اور میں دنیا کے میدان میں ترقی کرنے کے لیے خواتین آگے بڑھیں لیکن اپنی عصمت اور اپنی حفاظت کرتی رہیں. اپنی حفاظت کرتی رہیں. بہت خوبصورت پیغام کے ساتھ آپ مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا. آج ہم نے سیرت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے موضوع پر تفصیل کے ساتھ بات کی. ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچمنٹ اور پھر ان کی دین کے لیے خدمات اور پھر آج کی خواتین کے لیے وہ کیسے جو ہے وہ مشعل راہ ہیں. ان تمام موضوعات کے اوپر ہم نے تفصیل سے بات کی. آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.